अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और आज के एपिसोड का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे होंगे। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है, या प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि आगे कहानी में क्या होने जा रहा है। तो चलें शुरू करते हैं। काम हुआ या नहीं? अपनी सर्द आवाज़ में पूछते इसने ब्लैक रुमाल में छुपे चेहरे से झांकती आंखों से अपने साथी को घूरते हुए पूछा था। बॉस एम का प्लान हो और कामयाब ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला? दूसरे ने मुस्कुराते हुए काली आंखों से कहते इसकी तारीफ़ की थी। बस बस, अब ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई, वैसे तो आपको अपनी तारीफ़ सुनना बेहद पसंद है, आज क्या हुआ? मार्को ने इसी अंदाज में भरपूर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा दिमाग पहले ही बहुत ख़राब है, मज़ीद ख़राब मत करो। बॉस एम ने उंगली उठाते इसे वार्न किया था। ठीक है, दफ़ा हो जाओ। वैसे भी अभी जो रायता तुमने फैलाया है, अब उसे जाकर मुझे समेटना भी तो है। मैं चलता हूँ। भरपूर मुस्कुरा के एक दफ़ा इसे छेड़ते मार्को वहाँ से निकलता चला गया, क्योंकि वो जल्दी में था, वरना इसका मूड ख़राब होने की वजह जाने बगैर वो वहाँ से हरगिज़ ना हिलता। जबकि बॉस एम ने मुस्कुराते हुए सामने टारगेट बोर्ड को देखा और एक तस्वीर पर चाकू की नोक रखते बोला, अगली बारी अब तुम्हारी है। बहुत मज़ा आता है ना बच्चों को मारकर इनके अज़ा बेचने में। अब देखना कैसे तुम्हारा एक एक अज़ा मैं अपने हाथों से काटूंगा। इसकी आंखों में वहशत उतरी थी। चाकू की मदद से इसने तस्वीर को 2 टुकड़ों में किया था और फिर मुस्कुराते हुए टेबल की तरफ बढ़ गया और अपने प्लान को तरतीब देने लगा। जब से जन्नत ने दाराम को बाबा कहा था, दाराम को तो नया खेल मिल गया था। इन 2 दिनों में वो जन्नत से 1000 दफ़ा बाबा कहलवा चुका था। फारिग वक्त में इसका पसंदीदा मशगला जन्नत से बाबा का लफ्ज़ का विर्द करवाना होता था। अब वो भी बेड पर बैठा जन्नत से अपना नाम बुलवाने की कोशिश कर रहा था। अपने सीने पे उंगली रखे वो बार बार जन्नत को दाराम कहने के लिए फोर्स करता रहा, जबकि जन्नत घूम फिर कर इसके हाथ पर हाथ रखते बाबा कह देती थी। दाराम फिर से शुरू कर देता। पास बैठी रामीन को जन्नत पर तरस आ रहा था, जिसे दाराम ने तंग करके रखा हुआ था। आखिरकार जन्नत ने चिढ़कर चीख मारी थी, यानी अब वो दाराम की कोई बात नहीं मानेगी और दाराम के ऊपर से लटकते हुए बेड पर बैठने की कोशिश की थी, ताकि वो पास पड़े खिलौनों से खेल सके। और साथ ही रामीन भी गुस्से से बोली, बस कर दो दाराम, बच्चे अपनी मर्ज़ी से बोलते हैं, लेकिन तुमने तो उसे तंग कर दिया है। अब अगर तुमने उसे बोलने के लिए फ़ोर्स किया ना, तो मुझसे बुरा नहीं होगा। मैं कब फ़ोर्स कर रहा हूँ, मैं तो इसे बोलना सिखा रहा हूँ। दाराम ने जैसे सफाई दी थी और रामीन इसे घूर कर रह गई। दाराम ने बेड से उठते जन्नत को उठाया तो वो एक दफ़ा फिर से बाबा कह के चीखी, जो कि अपने खिलौनों से खेलने में मसरूफ़ थी, और दाराम ने एक दफ़ा फिर इसके काम में खलल डाला था। रामीन ने भी इसकी तरफ देखा था तो वो बोला, आओ चलो पुप्पो का हाल पूछ कर आते हैं। 2 दिन से इन्हें बुखार है ना। वो ईशा की बात कर रहा था। ईशा को बुखार था कि रामीन बोली, बाहर सर्दी है दाराम, सुबह पता कर लेना। नहीं, कुछ नहीं होता। दाराम ने पास पड़ी शॉल ओढ़ते हुए खुद को और जन्नत को उसमें छुपाते हुए कहा था। रामीन बोली, तुमने तो बस कसम खा रखी है मेरी कोई बात ना मानने की। लेकिन वो रामीन की बात सुनी अनसुनी करता कमरे से बाहर निकलते जन्नत से बातें करता बोला, छोड़ो मामा को, इन्हें तो आदत है हर बात पर डांटने की। वो टीचर रह चुकी हैं ना, लेकिन हम चलते हैं। रामीन तो लफ्ज़ मामा पर ठिठकी थी। इसने आज तक दाराम के मुंह से कभी मामा लफ्ज़ नहीं सुना था, और आज जब इसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो वो रामीन के लिए था। वो भी अनजाने में जन्नत से बातें करते। वो जब भी जन्नत से बातें करता हमेशा इसकी बातों में बाबा का ही जिक्र होता, यानी कि वो सिर्फ दाराम का, कभी उसकी बात में माँ का जिक्र होता ही ना था। रामीन को तो ऐसे लगता था जैसे वो बच्ची कहीं से उठा कर लाया है, जिसकी कोई माँ ना हो, जिसकी माँ का कभी कोई जिक्र ना हुआ हो। आज तक इन दोनों के दरमियान अगर कभी हुआ भी तो रामीन ने ही किया होगा, या फिर रामीन को लगता था वो इस औरत का जिक्र इसलिए नहीं करता कि इससे बुरा ना लगे, लेकिन फिर ये भी सोचती कि कभी गलती से ही इंसान को याद आ जाती है। आखिर वो बच्ची इस औरत और दाराम की थी, मगर दाराम तो यूं लाताल्लुक था जैसे वो औरत कभी हो ही ना, और रामीन ने आज तक कभी ना तो इस औरत की कोई तस्वीर देखी थी, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं मालूम था। दाराम शुरू ही से कम गो था, वो बहुत कम बोलता था, क्योंकि बकौल उसके इसकी बातें सुनने का कोई मुंतज़र नहीं है, इसलिए इसे बात करने की ज़रूरत ही नहीं। हमेशा से अपनी ज़ात में मगन रहता। पहली फरमाइश इसने रामीन से निकाह करने की थी, जिस पर रामीन खुद भी हैरान थी। बेशक वो इसकी मंग थी, लेकिन दाराम की तरफ से कभी कोई पेशकदमी नहीं हुई थी। और दूसरी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने की और बाहर जाने की। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स जो हर वक्त अपनी ज़ात में गुम रहता है, वो इससे मोहब्बत का दावेदार है। अपनी मोहब्बत का इजहार दाराम ने निकाह के बाद इससे किया था। निकाह के बाद वो जब भी पाकिस्तान आता तो सिर्फ रामीन के लिए। रामीन की पढ़ाई की वजह से रुखसती नहीं की थी, जिस पर दाराम को कोई एतराज़ ना था, और वो पहले खुद से अच्छी तरह स्टेबल भी होना चाहता था।
تاکہ وہ دونوں بعد میں لائف انجوائے کر سکیں۔ وہ رامین کو لمبی کالز کرتا تھا، مگر باتیں صرف رامین کرتی تھی جنہیں وہ بھرپور توجہ سے سنتا تھا، اور وہ اس سے جواب دیتا تھا۔ وہ صرف اظہار محبت کرتا تھا اس سے۔ زیادہ بات اس کے پاس کبھی ہوتی ہی نہیں تھی۔ نکاح کے بعد 5 سال کے عرصے میں ان دونوں کی مزید محبت بڑھتی چلی گئی۔ لڑنا، ناراض ہونا، ٹوکنا جیسے الفاظ درام کی زندگی میں تھے ہی نہیں۔ جیسے رامین کہتی ویسے ہی مان لیتا۔ رامین اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوشمت ترین لڑکی تصور کرتی تھی، مگر پھر اچانک ایک دن درام نے اسے اپنے نکاح اور اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ اس خبر کو برداشت کرنا رامین کے لیے بے حد مشکل تھا۔ وہ بہت روئی، بہت شکوے کیے، بہت شکایتیں تھیں، مگر اس شخص کو دیکھتے سب بھول جاتا تھا۔ وہ اس کے سامنے تو لا تعلقی کا اظہار کرتی تھی، لڑتی تھی، اس سے بے وفا کہتی تھی، لیکن اس کی ایک آہ پر دل کی دھڑکن رک جاتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے جنت کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہ اس شخص کی بیٹی تھی جس سے وہ عشق میں مبتلا تھی، اور عشق بھی بچپن کا۔ بے شک درام نے کبھی کوئی پیش قدمی نہیں کی تھی، لیکن رامین اس سے محبت کرنے لگی تھی، اور ویسے بھی کچی عمروں کی محبتیں بڑی پکی ہوتی ہیں۔ وہ جانتی تھی درام اس سے یہی چاہتا ہے کہ وہ جنت کی ماں بنے، مگر اس سے کہتا نہیں۔ وہ تو شروع سے ہی اس کے بن کہے اس کی ساری باتیں سمجھ لیتی تھی، تو یہ کیسے نہ سمجھتی۔ درام سے محبت کرنے کی بہت ساری وجہیں تھیں۔ وہ ایک رحم دل بہادر انسان تھا جو ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرتا تھا، فرمانبردار بیٹا تھا، بہترین باپ تھا، انڈرسٹینڈنگ بھائی اور دوست تھا، لیکن وہ ایک اچھا وفادار شوہر ثابت نہیں ہوا۔ محبت تو کرتا تھا، لیکن محبت میں شرک کر چکا تھا، اور شرک تو خدا بھی معاف نہیں کرتا۔ لیکن پھر بھی رامین کا دل پگھل رہا تھا، جس کا وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مگر وہ شوہر کیسا ہوگا یہ آگے چل کر ثابت ہونے والا تھا۔ یہ آنے والا وقت اسے بتانے والا تھا، کیونکہ وقت سے بڑا گیم چینجر کوئی نہیں ہوتا۔ درام نے کمرے میں آتے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، کیسی طبیعت ہے؟ جس پر وہ مسکرائی۔ 2 دن سے وہ جنت سے بھی نہیں ملی تھی۔ جنت بھی اسے دیکھ کر خوشی سے چیخ مار کے اس کے قریب ہوئی۔ درام بولا، تمہیں پتہ ہے عائشہ، اس نے پھپھو بولنا سیکھ لیا ہے۔ کیا؟ عائشہ خوشی سے بولی، سچی؟ پھر درام کے کہنے پر جنت نے اسے 2 دفعہ پھپھو کہا۔ شہریار جو 2 دن بعد عائشہ سے لڑ کر گھر سے گیا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے لوٹا تھا۔ واش روم سے فریش ہو کر نکلا تو سامنے دارام اور جنت کو عائشہ سے باتیں کرتے دیکھ کر ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ آگے بڑھتے دارام کو سلام کرتے بولا، لالا آپ اس وقت یہاں؟ کچھ بھی ہو، دارام اس سے بڑا تھا، اور دوسرا اس کی بہن کا شوہر بھی تھا، اس لیے تھوڑی بہت عزت کرنا شہریار پر فرض بنتا تھا۔ ہاں ہم عائشہ سے ملنے آئے تھے، جنت اسے بہت مس کر رہی تھی، دوسرا اسے بخار ہے نا، اس لیے عائشہ کا حال چال پوچھنے آ گئے۔ خیر تم بتاؤ کب آئے ہو؟ بس گھنٹہ ہی ہوا ہے، جواب دیتے وہ ان کے پاس بیٹھا۔ شہریار جب آیا تھا تو عائشہ سو رہی تھی، اس لیے شہریار کو وہاں دیکھتے یکدم اس دن والا منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ بے اختیار اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں، لیکن شہریار کو یہ کہاں برداشت تھا کہ دارام وہاں بیٹھا اس کی بیوی سے باتیں کرے۔ بے شک وہ دارام کے لیے بہنوں جیسی تھی، اور شہریار اس بات سے بھی بہت اچھے سے واقف تھا کہ دارام دوسروں کی طرح نظر باز نہیں ہے، وہ ایک اچھا انسان ہے، اور وہ وہاں سچ میں عائشہ کی طبیعت پوچھنے اور جنت کو ملوانے ہی لایا ہوگا۔ مگر کچھ عرصے سے شہریار کو وہ اچھا نہیں لگتا تھا، جس کی بڑی وجہ اس کی شادی تھی۔ لیکن خیر ساری باتوں کو اگنور کرتے بولا، عائشہ جاؤ پلیز میرے لیے 1 کپ چائے بنا کر لا دو۔ وہ خاموشی سے اٹھتے دارام سے بھی چائے کا پوچھتے کمرے سے نکل گئی۔ شہری اس کی طبیعت خراب تھی، باہر نہیں بھیجنا چاہیے تھا اسے، باہر ویسے بھی بہت سردی ہے۔ دارام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میری بیوی ہے، میں جو چاہے مرضی کروں، تم سے مطلب؟ شہریار نے ٹھیک ٹھاک بدتمیزی سے جواب دیا۔ شہریار کو دارام کا عائشہ کے معاملے میں رائے دینا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ دارام بولا، ٹھیک ہے مجھے پتا ہے وہ تمہاری بیوی ہے، لیکن وہ ایک انسان بھی ہے اور اوپر سے بیمار ہے، کیا تم بھی اس سے چچا کا بدلہ لے رہے ہو؟ دارام کی بات پر شہریار کو مزید غصہ چڑھا اور بولا، تمہیں میں ایسا کیوں لگتا ہوں؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اور ویسے بھی مجھے اپنے جیسا مت سمجھو۔ شہریار کے برا منانے پر دارام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ دارام جانتا تھا شہریار شروع ہی سے کچھ بدتمیز اور زبان دراز ہے، کسی سے محبت کا اظہار نہیں کرتا، کیونکہ اس کا خیال تھا محبت انسان کو کمزور کر دیتی ہے، اور شہریار خان زیادہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ دارام اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، تم میرے جیسے بن بھی نہیں سکتے، لیکن خیر تم جانتے ہو کہ یہ لڑکی کس کی بہن ہے۔ اب کی بار شہریار سنبھلا، کہیں عائشہ نے دارام کو سب کچھ بتا تو نہیں دیا، کیونکہ اسے دارام اپنے داراب لالا جیسا لگتا تھا، مگر شہریار نے اچھے سے اس معاملے میں وارن کیا تھا، وہ کسی کو نہیں بتائے گی، وہ ولید شاہ کی بھانجی ہے، بیٹی نہیں۔ شہریار نے بنا کچھ بولے دارام کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ دارام کچھ بولتا، جنت نے تھوڑا سا آگے ہو کر شہریار کی شرٹ کو پکڑا، جس پر پرنٹ میں مونسٹر بنا ہوا تھا۔ اب وہ شہریار کی شرٹ کھینچے دارام کو مخاطب کرتے بابا بابا کہتے شرٹ پر بنے مونسٹر کی آنکھوں میں انگلیاں دے رہی تھی۔ شہریار تو منہ کھولے اس ننھی سی مصیبت کو دیکھ رہا تھا، جو دونوں ہاتھوں سے شہریار کی شرٹ پکڑے کھیلنے میں مصروف تھی۔
اس مانسٹر کی شکل اتنی خوفناک تھی کہ اسے دیکھ کر عیشا ڈر جائے، لیکن جنت مزے سے کبھی اس مانسٹر کی آنکھیں نکالنے کی کوشش کرتی تو کبھی اس کے منہ میں ہاتھ ڈالتی، جس پر شہریار کو کچھ گدگدی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ درام اسے 2-3 دفعہ پیچھے کر چکا تھا، لیکن وہ بار بار اس مانسٹر کی طرف اٹریکٹ ہو رہی تھی۔ اس لیے شہریار نے درام سے کہا، چھوڑو اسے، تم مجھے کچھ بتا رہے تھے۔ ہاں، تو میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ عیشا داراب عالم کی بہن ہے۔ واٹ؟ تم سچ کہہ رہے ہو درام؟ شہریار نے حیران ہوتے پوچھا۔ شہریار کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے اب اپنی بیوقوفی کا اندازہ ہوا کہ وہ عیشا کی باتوں سے اتنا اندازہ کیوں نہیں لگا سکا۔ اس کا سر نیم بھی عالم تھا اور دراب کا بھی۔ دراب سے وہ درام کے ذریعے ہی ملا تھا۔ دراب ایک اچھا انسان تھا۔ وہ شہریار کو بھی اپنا بزنس پارٹنر بنانا چاہتا تھا۔ اسی طرح بزنس کے سلسلے میں وہ ایک ہفتہ شہریار کے ساتھ اس کے فلیٹ میں بھی رہ چکا تھا۔ اس کی ڈیتھ کا شہریار کو بھی بہت افسوس تھا، لیکن اس کی بہن، جس کا دراب نے باتوں ہی باتوں میں ذکر کیا تھا، وہ لڑکی کوئی اور نہیں عیشا تھی، دراب عالم کی گڑیا، جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اور اپنے پاس آئرلینڈ بلانا چاہتا تھا۔ شہریار کو حیران ہوتا دیکھ کر درام بولا، مجھے امید ہے کہ تم اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرو گے۔ جو بھی ہوا، اب وہ تمہاری بیوی ہے، اور دوسرا میرا دوست اس سے بے حد محبت کرتا تھا، اسی وجہ سے عیشا مجھے بہت عزیز ہے۔ اگر تمہیں کبھی وہ خود پر بوجھ لگے یا اس سے چھوڑنا چاہو تو ان حویلی والوں کے حوالے مت کرنا، خاموشی سے طلاق دے کر مجھے بتا دینا۔ میرے پاس اس کے سارے ڈاکیومنٹس ہیں، میں خود ہی اس کا کہیں اچھا رشتہ دیکھ کر شادی کرا دوں گا یا اسے آئرلینڈ بھیج دوں گا۔ بس میری تم سے اتنی سی گزارش ہے، لیکن اگر تم نے اسے تکلیف دینے کی کوشش کی تو مجھے اپنے مقابل پاؤ گے شہریار۔ یہ کہتے درام اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی طلاق والی بات پر شہریار کچھ پریشان ہوا اور بولا، کیوں؟ میں کیوں طلاق دوں اسے؟ اور میں کوئی برا سلوک نہیں کر رہا اس کے ساتھ، چاہے تو پوچھ سکتے ہو تم اپنی بہن سے۔ درام بولا، نہیں، میں تم پر یقین کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، مرضی ہے تمہاری، کرنا ہے تو کر لو یقین، شہریار نے لاپرواہی سے کہا اور مڑنے لگا تو جنت نے اچکتے ہوئے اس کی شرٹ کے مانسٹر کو پکڑا۔ شہریار نے درام کی طرف دیکھا اور بولا، اگر تم کہو تو میں شرٹ اتار کر تمہیں دے دوں۔ نہیں، ایسی شرٹ مجھے نہیں پہننا، تمہیں ہی سوٹ کرتی ہے، درام نے کچھ جتاتے ہوئے اسے کہا تو شہریار فوراً بولا، ہاں، ہر کوئی شہریار نہیں ہو سکتا۔ اس نے جیسے ابھی کچھ دیر پہلے درام کی کہی بات کا بدلہ اتارا ہو۔ بابا، جنت نے پھر شہریار کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا تو درام نے اپنا سر پکڑا، جس کی بیٹی کا دل اس پہ آیا ہوا تھا۔ شہریار گہرا مسکرایا اور بولا، رکو 1 منٹ۔ پھر چینجنگ روم کی طرف جاتے الماری سے ایک ڈراؤنا سا ماسک نکال کر لایا اور اسے جنت کی طرف بڑھایا۔ جنت نے خوشی سے چیخیں مارتے اس ماسک کو تھاما، جیسے اسے اپنا مانسٹر مل گیا ہو، جبکہ کمرے میں آتی عیشا نے جنت کے ہاتھ میں پکڑے اس ماسک کو دیکھ کر چیخ مار دی۔ شہریار ہنسا اور بولا، تمہاری بیٹی بہت بہادر ہے۔ درام مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عیشا نے چائے کا کپ شہریار کی طرف بڑھایا اور خود خاموشی سے چلتے اپنے صوفے پر بیٹھی۔ شہریار بولا، کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے وہ بیڈ پر بیٹھتے اب عیشا سے سوال کر رہا تھا۔ عیشا بولی، کچھ نہیں، معمولی سا بخار ہے بس۔ شہریار کو اس کا رویہ کچھ بدلا سا لگا، لیکن پھر بھی بولا، عیشا، تم نے میڈیسن لی ہے؟ جی، عیشا نے فقط ایک لفظی جواب دیتے لیٹتے ہوئے کمبل اوڑھا۔ عیشا کے اس قدر سوکھے جوابوں پر شہریار کو غصہ چڑھا تو بولا، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ مجھ سے ٹھیک سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ ناراض ہو کیا؟ عیشا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن پھر بولی، گھر کے ملازموں کے پاس ناراض ہونے کا حق نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو میں سو جاؤں؟ عیشا اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس دن شہریار نے اس پر غصہ کیوں کیا تھا، لیکن شہریار نے تو ایسے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ وہ کیسے اسے عیشا عیشا کہہ کے بلا رہا تھا، جبکہ عیشا کو تو اب اس کے منہ سے بٹر فلائی سننے کی عادت تھی۔ اسے لیٹتا دیکھ کر خالی چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے شہریار بولا، نہیں، تم ابھی نہیں سو سکتی، یہاں آؤ بیڈ پر۔ عیشا خاموشی سے اٹھتے بیڈ کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی اور اس کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگی۔ شہریار بولا، چادر اتارو اپنی، میں نے تم سے کئی دفعہ کہا ہے کہ اپنے سائز کا دوپٹہ لیا کرو میرے سامنے، کپڑے کا پورا تھان لپیٹ آتی ہو۔ اس کے حکم کی تعمیل کرتے عیشا نے اپنی چادر اتار کر وہیں بیڈ کی سائڈ پر رکھی تھی۔ اب وہ کھڑی اس کے اگلے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ شہریار بولا، بیٹھ جاؤ، ساری رات کھڑی رہنا ہے کیا؟ اور میری ٹانگیں دباؤ، قسم سے بہت درد ہو رہا ہے۔ عیشا نے نظریں اٹھا کر شہریار کو دیکھا، پھر بیڈ پر بیٹھتے اس کی ٹانگوں پر ہاتھ رکھتے ہلکا سا دباؤ دیا کہ شہریار کچھ روب سے بولا، ذرا زور سے دباؤ، جان لگاؤ لڑکی۔ عیشا نے غصے سے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مزید دباؤ بڑھایا، جس سے اپنا ہاتھ درد کر گیا۔ شہریار نے کمرے کی لائٹس آف کرتے ہاتھ بڑھا کر عیشا کا بازو کھینچتے اسے خود پر گرایا اور بولا، رہنے دو بٹر فلائی، تم سے نہیں ہوگا، دیکھ لیا میں نے کتنا زور ہے تم میں۔ بخار کے دردوں اور موسم کی سردی کی وجہ سے عیشا کا بیٹھنا تو ویسے بھی محال ہو رہا تھا، اوپر سے شہریار نے ہمیشہ کی طرح اس کی گرم چادر بھی اتروا دی۔ اب تو شہریار کی نرم گرم سی باہوں میں اسے سکون ملا تھا۔ عیشا خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھا۔ عیشا کا مزاحمت نہ کرنا بھی شہریار کو اس کی ناراضگی لگا۔ وہ ایک بے جان گڑیا کی طرح اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی، لیکن شہریار کو اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔
شہریار کو تو وہ مزاحمت کرتی، منہ بناتی، اپنا سرخ ہوا چہرہ چھپانے کی کوشش کرتے اچھی لگتی تھی، اس لیے محبت سے اس کا سر چومتے بولا، ویسے یہ پروٹوکول گھر کے باقی ملازموں کو نہیں ملتا، صرف تمہیں مل رہا ہے بٹر فلائی۔ عشا نے اپنے ہاتھ کا مکہ بناتے آہستہ سے شہریار کے سینے پر مارا تو وہ ہنس دیا اور بولا، بٹر فلائی مار پیٹ کل کر لینا، آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو جاؤ سکون سے اور مجھے بھی سونے دو، بہت تھکا ہوا ہوں میں۔ لیکن آپ نے مجھ پر بہت غصہ کیا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں، عشا نے شکوہ کیا تو شہریار کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی اور بولا، تم کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو، لیکن اب ہوں۔ عشا نے منہ بنا کر کہا، اچھا جی، تو پھر کیسے دور کی جائے یہ ناراضگی؟ شہریار نے اس کا سر اپنے بازو پہ رکھتے کروٹ اس کی طرف لی۔ وہ مجھے نہیں پتا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے کیوں ڈانٹا؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی کہ شہریار بولا، بٹر فلائی دیکھو، جب تم کام کر رہی ہوتی ہو تو اس بات کا دھیان رکھا کرو کہ تمہارے کپڑے بھیگ تو نہیں رہے، یا تمہاری چادر نے تمہیں پراپر طریقے سے کور کیا ہے یا نہیں۔ اس دن بھی تم اپنے کام میں ایسے مشغول تھی کہ تمہیں ارد گرد کا کوئی دھیان نہیں تھا، اتنے سارے ملازمین تھے وہاں پر۔ اور دوسری بات، مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور تمہیں بغیر چادر کے دیکھے، آئندہ احتیاط کرنا، بلکہ میں نے باقی سب کو بھی کہہ دیا ہے کہ تمہیں کوئی باہر کا کام کرنے کا نہیں بولے گا، اوکے؟ اوکے، عشا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی اتنے بڑے پوسٹ کی صفائی نہیں ہوتی تھی مجھ سے، اور شہریار نے یہ کام آسان کر دیا۔ بٹر فلائی اب ساری رات اس بات کی خوشی منانا کہ تمہیں وہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ شہریار اسے مسرور ہوتا دیکھ کر مسکرانے لگا تو عشا نے نظر اٹھا کر شہریار کو دیکھ جس نے اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ اسے کیسے پتہ چل گیا کہ وہ کام نہ کرنے پہ اتنا خوش ہو رہی ہے، لیکن پھر بولی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ عشا کے سونے جانے کی بات پر شہریار کو بہت غصہ چڑھا اور بولا، یہیں سو جاؤ خاموشی سے، لیکن مجھے یہاں آپ کے پاس نیند نہیں آئے گی۔ عشا نے اٹکتے ہوئے کہا، وجہ؟ شہریار نے غصے سے پوچھا تو عشا بولی، یہ آپ کی شرٹ پر مانسٹر ہے نا، مجھے یہ دیکھ رہا ہے، تو ایسے مجھے نیند تھوڑی آئے گی۔ شہریار مسکرایا بولا، اس مانسٹر کے ساتھ جنت آدھا گھنٹہ بیٹھی کھیلتی رہی ہے، اور تم کتنی ڈرپوک ہو بٹر فلائی، لیکن اگر تمہیں زیادہ پرابلم ہو رہی ہے تو میں شرٹ اتار دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر فوراً عشا بولی، نہیں نہیں، میں مانسٹر کے ساتھ ایڈجسٹ کر لوں گی، اب تم مجھے مانسٹر کہہ رہی ہو۔ شہریار نے برا مناتے ہوئے کہا تو عشا فوراً اپنی صفائی دیتے بولی، نہیں، میں تو آپ کی شرٹ پہ بنے کو مانسٹر کہہ رہی ہوں، تمہاری بہتری اسی میں ہے، ورنہ صبح پوری حویلی کی صفائی کراؤں گا۔ شہریار نے واپس اپنے حساب میں لیتے ہوئے اسے ڈرایا، جس پر وہ برے برے منہ بناتی خاموشی سے بال شہریار کے چہرے پر پھینکے رخ موڑ کے سونے کی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ اسے مانسٹر کو دیکھتے ہوئے تو نیند آنی نہیں تھی۔ اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کرتے شہریار مسکراتے ہوئے آنکھیں موندے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کے لیے ضروری ہوتی جا رہی تھی۔ دھارام اور رامین کی شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے۔ رامین کافی حد تک جنت سے گھل مل گئی تھی۔ رات کو جب بھی جنت جاگتی ساتھ رامین کو جگاتی، رامین اس سے باتیں کرتے رہتی، اور جنت اب رامین کے ساتھ نماز پڑھنا بھی سیکھ گئی تھی۔ جیسے ہی رامین سجدہ کرتی تو جنت اس سے پہلے جائے نماز پر لیٹ جاتی اور نماز سے فارغ ہو کر وہ دونوں سو جاتی۔ لیکن دھارام اور رامین کے درمیان دوریاں ویسے ہی قائم تھیں۔ دھارام نے بھی اسے پورا ٹائم دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے رامین اور جنت کے بیچ کی دوریاں ختم ہو جائیں۔ اب بھی رامین بیٹھی کوئی بک پڑھ رہی تھی کہ دھارام نے اپنا کام ختم کرتے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور جنت کو دیکھا جو سکون سے ان دونوں کے درمیان لیٹی سو رہی تھی۔ دھارام نے مسکراتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسے گود میں اٹھاتے نرمی سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور اسے بیبی کاٹ میں لٹا دیا۔ رامین خاموشی سے اس کارروائی کو دیکھتی رہی۔ دھارام کے بیڈ پہ بیٹھتے ہی بولی، جنت کو وہاں کیوں لٹا دیا؟ اسے ہمارے درمیان میں سونے کی عادت ہے، بڑی ہو گئی ہے، ابھی کب تک ہم دونوں کے درمیان میں سوتی رہے گی؟ جب جاگ جائے گی تو ہمیں بلا لے گی، کیونکہ بیبی کاٹ بالکل بیڈ کے سامنے تھا، وہ ہمیشہ ہمارے درمیان رہے گی۔ رامین نے اس کی بات کا اور ہی مطلب نکالتے ہوئے کہا تو دھارام بولا، وہ ہمارے درمیان نہیں، ہمارے ساتھ ہے من۔ لمحے میں رامین لاجواب ہوئی تھی اور پھر خاموشی سے بک بند کرتی سائڈ لیمپ آف کر کے بلینکٹ میں گھسی۔ دھارام نے مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا جو آج کل ضرورت سے زیادہ ہی خفا رہتی تھی۔ دھارام نے تھوڑا آگے کو سر کرتے اپنا بازو رامین کی کمر کے گرد حائل کرتے اسے پیچھے کی طرف کھینچا اور اس کا سر اٹھا کر اپنے بازو پہ رکھا۔ رامین نے غصے سے مڑتے دھارام کو گھورا جو اس کے بے حد قریب تھا اور پھر بولی، میں نے کہا نا مجھ سے دور رہنا۔ من میں تم سے دور ہی ہوں، اس سے قریب ہونا تو نہیں کہتے۔ دھارام نے اس کے چہرے پہ بالوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کرتے مسکراتے ہوئے کہا، دھارام پلیز میرے ساتھ ایسی فضول باتیں نہ کرو۔ یہ کہتے ہی وہ دھارام کو دور دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچھا تو پھر میں ایسی باتیں کس سے کروں؟ دھارام نے اسے مزید قریب کرتے سوال کیا۔ جس سے پہلے کرتے رہے ہو اسی سے کرو، رامین نے جیسے طنز کیا ہو، اسی سے تو کر رہا ہوں، سکون سے کہتے دھارام نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا تھا۔ اتنے عرصے بعد اس کی گرم سانسوں کی مہک، اس کا لمس، اس کی خوشبو رامین کو اپنے حواسوں پر بری طرح چھاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بولی، دھارام مجھے نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ۔ ویسے من، تم نے ابھی تک میرا دیا ہوا پینڈنٹ نہیں پہنا۔ وہ بات یوں کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے تعلقات بے حد خوشگوار ہوں اور رامین اس کی فرمائش پوری کرے۔
کیوں پہنوں میں تمہاری دی ہوئی کوئی چیز؟ اور پیچھے ہٹو درام، میرا سانس رک رہا ہے۔ درام بولا، مجھے نیند نہیں آ رہی، باتیں کرو نا مجھ سے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا بات کروں میں تم سے؟ رامین نے غصے سے کہا، جس کی قربت اسے لمحہ بلمحہ جلا رہی تھی۔ ویسے تو ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، کرنی تو رومانٹک باتیں چاہیے، لیکن خیر تم جو بھی چاہو، کسی بھی ٹاپک پر بات کر سکتے ہیں، جیسے پہلے کرتے تھے۔ پہلے جیسا کچھ نہیں ہے دارام، وہ باتیں میرے شوہر دارام کے لیے تھیں، اور اب میری کہی ہر بات جنت کے بابا دارام مراد خان کے لیے ہوگی۔ رامین نے چہرہ بے رخی سے موڑتے ہوئے کہا تو دارام اس کی بات کا برا منائے بولا، اچھا چلو ٹھیک ہے، آج کل ویسے بھی تمہارا فیوریٹ ٹاپک میرے ساتھ لڑنا، مجھ پر طنز کرنا، میری ذات کی نفی کرنا ہے، لیکن مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، تم کنٹینیو کرو۔ مجھے کچھ کنٹینیو نہیں کرنا، چھوڑو مجھے، سونے دو۔ یہ کہتے ہوئے آخر میں رامین کی آواز پھر آئی۔ دارام نے اس کے بالوں سے چہرہ نکالتے ہلکا سا اوپر اٹھتے اس کی نم آنکھوں کو باری باری چوما اور پھر بولا، سچ میں میں برا نہیں مناؤں گا، تمہیں جو بھی کہنا ہے کہو، اس بہانے تم مجھ سے بات تو کرو گی۔ اور دوسری بات، نفرت بتاتی ہے محبت کتنے کمال کی تھی۔ رامین کی آنکھیں شدت سے بھیگی لفظ نفرت پر۔ وہ کیسے سوچ سکتا تھا کہ رامین نے اس سے نفرت کر سکتی ہے؟ اس کو تو اس سے کبھی نفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ رامین اس سے بنا کچھ کہے اپنی آنکھیں صاف کرتے بولی، تم بہت برے ہو دارام، جانتا ہوں۔ مسکرا کر کہتے اس نے واپس رامین کے بالوں میں چہرہ چھپایا تھا۔ تمہیں میری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ رامین نے بے بسی سے شکوہ کیا۔ اس پوری دنیا میں اگر دارام مراد خان کو کسی سے فرق پڑتا ہے تو وہ تم ہو۔ یہ کہتے دارام اس کی گردن کے خم کو چومنے لگا۔ رامین جی جان سے کانپی تھی، کچھ کسمساتے ہوئے دارام سے دور ہوئی اور بولی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھ سے ایسی باتیں کرو کہ تمہیں مان لوں گی؟ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ نہیں، اگر تم کسی اور طرح چاہتی ہو تو میں تمہیں اس طرح یقین دلاؤں گا اپنی محبت کا، میں ریڈی ہوں۔ یہ کہہ کے دارام مسکرانے لگا اور اسے شرمانے پر مجبور کیا۔ رامین دور ہوتے کروٹ لے لی، کیونکہ آج اسے وہ وہی دارام لگ رہا تھا جو اس کی محبت کا دم بھرتا تھا۔ وہ باتیں، اظہار محبت جب بھی کرتا دل کھول کر کرتا، اور یوں ہی کہ رامین کو شرمانے پر مجبور کر دیتا۔ دارام نے دوبارہ فاصلہ کم کرتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا تو رامین نے بھرپور مزاحمت کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس نے دارام کو گھورا تو دارام مسکراتے ہوئے بولا، اچھا پرومس، اب کچھ نہیں کہوں گا، لیکن خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ باقی اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو کہو، میں سن رہا ہوں۔ رامین کا سر اپنے سینے پر رکھے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے آنکھیں موند گیا، اور رامین کو اچھے سے پتا تھا وہ کچھ بھی کہتی رہے وہ خاموشی سے ڈھیٹ بنا سنتا رہے گا، اس لیے بنا کچھ کہے وہ بھی سکون سے آنکھیں بند کر گئی۔